अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पैदाइश के वक्त या पैदाइश के बाद कोई ना कोई उनमें जिस्मानी या फॉर दैट मैटर जहनी कमी रह जाती है, जिसमें उनका कसूर तो नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंड इनएविटेबली वो इसके वजह से सफर करते हैं। ऐसे ही कुछ अफराद के बारे में यानी कि स्पेशल पर्सनस के बारे में अपने आज के शो में हम बात करेंगे। हम आपको बताएंगे एक बहुत ही बेसिक लेवल पर कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनको क्या राइट्स, क्या फंडामेंटल राइट्स जो है वो फराहम करता है। इस हवाले से पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने क्या कानून साजी की है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी जो है उसने क्या लैंडमार्क जजमेंट्स दिए इस हवाले से, चाहे वो हाफिज जुनैद का केस हो, चाहे वो असफंदियार खान का केस हो या फॉर दैट मैटर मलिक उबैदुल्ला का केस हो। इन सब लीगल इशू से अपने आज के शो में बात होगी और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ सेट पे मौजूद हैं उसामा मलिक साहब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और चेयरमैन है इंटरनेशनल लीगल अफेयर्स कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ फरमा है मिस सना खुर्शीद, जो कि डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एक लॉयर हैं एंड साथ ही साथ एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सना एंड वेलकम टू द शो। नाउ इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, आइए एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं जो कि हमारी टीम ने प्रिपेयर की है। ये बेसिकली सक्सेस स्टोरी है, एक बहुत ही एम्पावर्ड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफरेंटली एबल्ड खातून की, जिन्होंने अपनी लीगल फाइट जो है वो कोर्ट्स में लड़ी। देखते हैं कि इन्होंने प्रैक्टिकली अपने राइट्स को किस तरह से इन्फोर्स किया और किस तरह से इनको जस्टिस मिला। किंजा साजिद आम लोगों की तरह देख नहीं सकती, लेकिन रोजमर्रा जिंदगी में आम तलबा और तालिबात के साथ तालीम हासिल करती रही है और बीएस साइकोलॉजी में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। मैं आम स्टूडेंट्स की तरह मतलब 2 क्लास में थी जब आपकी ज़िंदगी जैसे आपको बड़ा हैरान करती है, मुझे भी मेरी ज़िंदगी ने एक तरह हैरान किया कि मुझे सफ़ेद मोतिये के नाम की एक बीमारी हो गई। ऑपरेट्स वगैरह हुए लेकिन मैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट रह गई। अज़्म हिम्मत की पेकर इस तालिबा ने आला तालीम के हसूल के लिए जब आला तालीमी इदारे के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसे आम तलबा के साथ इम्तहान देने से रोक दिया गया। बैचलर्स तक तो ज़िंदगी बहुत आसानी से करती रही कि फ़ॉन्ट एनलार्ज करके पढ़ती रही। मैंने एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में अपनी स्पेशलाइजेशन शुरू करने की कोशिश की, अपना वैसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करके जैसे मैं पढ़ती थी। एनलार्ज फ़ॉन्ट के लिए दाखिले के लिए दरख्वास्त दी, पर जब मैं एंट्री टेस्ट देने गई तो उस यूनिवर्सिटी ने मुझे ना सिर्फ दाखिला देने से इनकार कर दिया, फ़ॉन्ट बड़ा तो नहीं दिया, बल्कि वहाँ से कहने धक्के मार के एग्जामिनेशन हॉल से निकाल दिया कि आप ये फील नहीं कर सकते, चली जाएं यहाँ से और जाके कोई सादे सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लें। ऐसे में किंजा साजिद ने दिल बर्दाश्ता होने की बजाय इंसाफ के हसूल के लिए अदालत से रुजू किया। इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हिलाया। मैं पहले अपने तौर पे दुखी थी, पर जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि ये सलूक मेरे साथ तो हो गया लेकिन आइंदा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ी और मैंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की। किसी भी मुआशरे में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए वहाँ का अदालती निज़ाम निहायत अहमियत का हामिल होता है। कानून के हवाले से जब मैंने सुना कि कानून तो एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर बन गया तो शायद अपने बनाने वाले पे भी हुकूमत करता है, ये सोचते हैं। लेकिन मेरे केस में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये आई कि इस बारे में कोई कानून था ही नहीं। और जब ये केस उठा, शोर डाला हमने, पता चला, तो ये फैसला जब हमारे हक में, मेरा एक वन ऑफ द क्विकेस्ट केस था जो कि जिसका डिसीजन दिया गया, कुछ महीनों में इसका डिसीजन दिया गया। और बेशक फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, हमारा कानून बोलता है अगर हम आवाज़ उठाएं तो, और हर बच्चे को आवाज़ जो कि गलत हुआ उठानी चाहिए। इस फैसले के बाद हम लोगों का एतमाद और ज़्यादा बढ़ा है अपनी अदालती निज़ाम पे। मुझे ये कहना है कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। हमने इंसाफ के लिए कोशिश की और हमें इंसाफ मिला। मैं बहुत खुश हूँ और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के लिए दुआ गो। अदालत आलिया के इस फौरी फैसले और तेज तरीन इंसाफ की बदौलत किंजा जैसे दिगर बिनाई से महरूम तलबा के लिए भी इल्म की राहें हमवार हुई। इसके साथ ही इस फैसले से इस्लामी जमहूरिया की आला और सिविल अदालतों पर अवामी एतमाद मजीद बहाल हुआ। जी, बेसिकली आप दोनों ने रिपोर्ट देखी जो कि आई थिंक बड़ी हार्टनिंग रिपोर्ट है, बिकॉज बहुत सारे जो हैं डिफरेंटली एबल लोग सामने ही नहीं आते, जातियों के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाते। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगी बेसिकली उसामा साहब, आप ये बताएं कि ऑफ लेट हमने देखा है किंजा का तो अपनी जगह एक केस है और बहुत सारी जजमेंट्स जिनका मैंने इंट्रोडक्शन में भी हवाला दिया, हाफिज जुनैद का केस, बैरिस्टर असफंदियार खान का केस, उसके बाद फिर मलिक उबैदुल्ला का केस, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है। देखिए फातिमा, आपने जो बात की किंजा के केस की, तो सबसे पहले तो ये कि ये
یہ ہمت کی داد دینی پڑے گی ہمیں کہ اس طرح کے بہت سے لوگ جیسے آپ نے ذکر کیا جو کہ نہیں جا سکتے اور جو کہ لڑائی کورٹس میں نہیں لڑنا چاہتے، کیونکہ نارمل پرسیپشن ہمارا یہی ہے کہ کورٹس میں جائیں گے، لینتھی لٹیگیشن ہوگی اور اس میں سال لگ جائیں گے. لیکن جیسے کہ یہ ایگزامپل جیتی جاتی ہے ہمارے سامنے کہ کس طرح اسپیڈی جسٹس جو ہے بہت جلدی ہو جاتا ہے، اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا، کچھ ماہ کی بات. اور جو آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، یہ بڑے زیادہ لوگوں کو اس سے ہمت ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بے شمار فیصلے ہیں جس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے اسپیشلی جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کو جو ہے بہت زیادہ ان کی داد رسی کی ہے. اس میں بیرسٹر اسفندیار ترین کا کیس ہے جس میں یہ جو ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں، جو نارمل ہم کہتے ہیں کہ مینٹلی ریٹارڈیڈ یا ڈفرینٹلی ایبلڈ، یہ وہی ٹرمینالوجی کو جو ہے فزیکلی ہینڈی کیپ، اس کو جو ہے ٹارگیٹ کیا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، اینڈ اٹس اے پراپر رپورٹڈ ججمنٹ. اور نہ صرف یہ اسامہ بلکہ گورنمنٹ کو ڈائریکشن بھی دی گئی ہے کہ جتنا بھی آفیشیل کورسپونڈنس ہے، چاہے وہ نوٹیفیکیشن ہے چاہے کوئی اور فارم ہے، ٹھیک ہے، اس میں ان الفاظ کا استعمال نہ کریں. اینڈ آئی تھنک ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، بیکاز آپ دیکھیں جب آپ کا ٹاپ کورٹ آف دا کنٹری یہ بات کہہ رہا ہے تو آبویسلی ایک پبلک پرسپشن جو ہے وہ کمپلیٹلی بدل جاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے کی پبلک پرسپشن کی ہے، اور یہ چینج کرنا، یہ چینج ہونا بہت ضروری ہے. اور جب چینج از ڈریون بائی آور سپیریئر جوڈیشری تو چینج زیادہ جلدی آ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں آپ سرکاری محکموں میں اس طرح کی ٹرمینالوجی یوز ہونا بند ہو گئی ہیں اور ان کو ڈفرینٹلی ایبلڈ کہا جاتا ہے. اور آئی تھنک اس حوالے سے یہ بھی بڑا ایک لینڈ مارک کیس ہے ملک عبید اللہ کا، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے بڑی کلیئرلی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایکسپینشن جو ہے وہ ڈسیبلٹی کوٹا کی اس کو آرڈر کیا تھا. بالکل. تو آئی تھنک بڑے ڈفرینٹ اینگلس کو انہوں نے کور کیا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. یوسف سلیم کا کیس بالکل فرسٹ بلائنڈ جج، اور اس نے بہت زبردست مارکس لیے تھے اپنے ٹیسٹ میں، اور انٹرویو میں بھی اسے اس وجہ سے فیل کر دیا گیا کہ ہی از بلائنڈ. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہی از دا فرسٹ بلائنڈ جج آف پاکستان، اور اس کو جو ہے سپیریئر جوڈیشری نے ہماری لاہور ہائی کورٹ، ہیڈس آف ٹو لاہور ہائی کورٹ، اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ون آف مائی فیوریٹ ججز، جنہوں نے ہمیشہ آئی تھنک ہی از گون لیپس اینڈ باؤنڈز ٹو اپہولڈ رائٹس آف پیپل. زیادہ تر ججمنٹ جو ہم دیکھیں گے اور سپریم کورٹ والی بھی آپ نے ذکر کیا وہ انہی کی ہے، اور اس طرح کے پروگریسو ججز کے آنے سے میرے خیال سے یہ اویئرنیس جو سوسائٹی میں کریٹ. بالکل. آپ کا ویو پوائنٹ لینا چاہوں گی بیکاز خود آپ ایک ڈفرینٹلی ایبل خاتون ہے، ٹھیک ہے، ویری انسپریشنل ان یور اون رائٹ. آپ اس طرح کی ججمنٹس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ میرے لیے تو دیکھیں پرسنل ایک فیکٹر آ جاتا ہے کہ ایک چونکہ ہمارے یہاں نا ایک وہی پبلک پرسپشن کی بات ہے، ایک ڈسیبلٹی کسی یا تو اگر وہ پیدا ہوا ہے یا بعد میں بھی آئے تو لوگ رائٹ آف کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی تو لائف ختم ہو گئی، یہ چپ کر کے گھر بیٹھے. تو پھر یہ اس طرح کے لوگ جب سامنے آتے ہیں اور ہم جب آواز اٹھاتے ہیں، اور دیکھیں ایک آواز اٹھانا ایک ہم جیسے کسی ڈفرینٹلی ایبل بندے کے لیے ایک گھر سے باہر نکلنا، پہلا قدم اٹھانا، باہر نکلا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نا ایک اس کو فیلنگ ہو کہ سوسائٹی نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے. اور یہ جو مجھے لگتا ہے بیکاز میں نے جتنے بھی اپنے لا کے کریئر میں کیسز کیے ڈفرینٹ ایبل پرسنس کے، ایک آپ میں خود اعتمادی ہونا بھی بہت ضروری ہے. بہت سارے جو ایسے ہوتے ہیں نا ڈفرینٹلی ایبل پرسنس ان لائک یور سیلف، ٹھیک ہے، بیکاز آئی تھنک آپ ایک ایکسیپشن ہے ٹو دا جنرل رول، وہ خود اپنے آپ کو اتنا ورتھی اور کیپیبل نہیں سمجھتے کہ وہ سامنے آئیں. سمجھتے کیونکہ آپ سوسائٹی آپ کو فیل کرائی جاتی ہے نا، آپ کو انویزیبل فیل کرایا جاتا ہے. تو ویزیبل آپ جب ہوتے ہو، آپ کے ایشوز ریزالو ہوتے ہیں. لیکن میں کہیں جاتی ہوں، ایک ریمپ ہوتی ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میرے لیے ہے جگہ، آئی بلانگ ٹو دس پلیس. ایکسیپٹیبلٹی ہے. اچھا، لیگل جسٹس کی انہوں نے بتایا وکیل صاحب نے ہمیں کہ اس حوالے سے میں نے بھی اس میں ایڈ ان کیا، مختلف ججمنٹس جو ہیں وہ عدالتوں کی آئی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سوشل جسٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے فیسلٹیز کا ذکر کیا، ان ایڈیشن ٹو دیٹ ٹیکنالوجی کا استعمال، اسسٹو ٹیکنالوجی آ گئی، پھر ایک کلچرل مائنڈ سیٹ جو ہے ہمارا، ایک سوسائٹل ایٹیٹیوڈز جو ہیں، یہ سب آپ کو لگتا ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹلی ایبل پرسنس کو ان پاکستان؟ بیکاز دیکھیں جب تک یہ اسٹرکچرز نہیں ہوں گے آپ اپنے لیگل رائٹ جتنے مرضی ہو آپ ان کو انفورس ہی نہیں کر سکتے. جو لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، what they need to remember is that a person جس کی ڈسیبلٹی ہے وہ پہلے کے انسان ہے. ڈسیبلٹی اس کی ایک مائنر چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتی ہے. تو اور ایک یہ رائٹ جو ہم سب کو ملتے ہیں وہ ڈسیبلٹی والے ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے بھی اتنے ہی رائٹس ہوتے ہیں جو ایک عام انسان کے. تو ہم کیوں ان کو سیگریگیٹ کرتے ہیں؟ دس اینڈ دیم نہیں ہونا چاہیے، سب ایک ہے. انکلوسیوٹی کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. اینڈ کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ دیکھیں بیسکلی اسامہ تو وہ مطلب کوئی تفریق نہیں ہے، ٹھیک ہے، جوان ہو، بوڑھا ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، ٹھیک ہے، مرد ہو، عورت ہو، ٹرانسجینڈرز ہوں فار دیٹ میٹر، نارملی ایبل لوگ ہوں یا ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوں، سب کا ایک ہی رائٹ اور ایک ہی اسٹیٹس ہے. لیکن ہمارے
ناظرین کی رہنمائی کے لیے آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح سے پریکٹیکلی اگر آپ کا کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہوتا ہے تو ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن عدالت سے رجوع کر کے اس کو انفورس کرا سکتے. اچھا فاطمہ، جیسے آپ نے بتایا کانسٹیٹیوشن میں ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی گئی ویدر ہی از اے ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن یا کوئی بوڑھا ہے یا کوئی عورت ہے یا کوئی ٹرانسجینڈر ہے فار دیٹ میٹر. تو اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ہمارا آرٹیکل 25 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی کسی کے ساتھ وہی بیسس ہے جس پہ کسنر نے اپنا بیسیکلی کیس لڑا تھا. اکوالٹی ہونی چاہیے، اکوالٹی ہونی چاہیے، اور وہ تمام رائٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کو بھی حاصل ہیں جو کہ ہم آپ کو اور مجھے حاصل نارملی ایبلڈ. اور وہ جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی جب آپ کے فنڈامنٹل رائٹس انفرنج ہوتے ہیں تو یو کین ڈائریکٹلی گو ٹو دا ہائی کورٹ. ہائر جوڈیشری کے بعد جو آپ کے ہائی کورٹس ہیں انڈر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن آپ ریٹ فائل کر سکتے کہ ہمارے یہاں اس صورت میں جو ہے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس انفرنج ہو رہے ہیں. تو وہی رائٹس جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے آپ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. جیسے آپ نے ابھی رپورٹ میں دکھایا کہ کنزا والے لاس تو سارا فریم ورک دیا. ٹھیک ہے، امپلیمنٹیشن کا ہمارے یہاں ایشو ہے. میرا خود ایک کیس چل رہا ہے، آن گوئنگ کیس، جس میں آئی وانٹ ٹو گیٹ دا LDA کی پلاننگ ریگولیشن جو which makes کہ ریمپ اور ڈسیبل ٹوائلٹ مینڈیٹری ہو ہر پبلک اینڈ کمرشل جگہ پہ. اٹ از ناٹ امپلیمنٹڈ. وہ 2007 کی ریگولیشن چل رہی ہے بٹ وہی ول آف دا پیپل امپلیمنٹیشن کا بالکل ایشو. کہنا آسان ہوتا ہے کہ یو کین گو اپ ٹو دا کورٹ اور کر لو، بٹ اٹ از ناٹ ایزی. اٹس ناٹ ایزی. یہ آپ نے بہت ریلیونٹ پوائنٹ ریز کیا، اس کے اوپر بھی میں آؤں گی، لیکن میں چاہوں گی پہلے ہم قوانین جو ہیں ان کو ڈائسیکٹ کر دیں، پھر امپلیمنٹیشن کے بھی پوائنٹ پر آتے ہیں. اچھا یہ بتائیں بیسیکلی دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں تو آپ نے بتایا ہمیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بہت سارے ایسے بھی رائٹس ہیں اسامہ، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ کلیئرلی فنڈامنٹل رائٹس کے ڈومین میں نہیں فال کرتے. فرض کریں اگر فنڈامنٹل رائٹس میں آپ کو رائٹ ٹو اکوالٹی دیا گیا ہے، آپ امپلائمنٹ سیک کر رہے ہیں ایز اے ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن، ہو سکتا ہے جو ٹرمز آپ کو دیے جا رہے ہوں وہ اتنے فیوریبل نہ ہوں جو کہ نارملی ایبلڈ لوگوں کو ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد رائٹ ٹو اے ڈیسنٹ لیونگ، پھر رائٹ آف ہیلتھ کیئر، اسپیشلی ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر، وہ پرٹیکولرلی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا. تو اس طرح کے جو رائٹس ہیں ان کا کوئی حوالہ دیا گیا ہے ہمارے قانون میں، کنسیڈرنگ کہ اب یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہے؟ دیکھیے 18 امینڈمنٹ کے بعد جیسے آپ نے بتایا 2010 کے بعد یہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ سبجیکٹ، پہلے اٹ واز فیڈرل سبجیکٹ، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ پاورز تھی کہ اس پہ وہ لیجسلیٹ کر سکے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اب صوبوں کو اختیار منتقل کر دیا. تو اس میں پری ڈومیننٹ جو پرانی لیجسلیشن چلی آ رہی ہے دیٹ از دا 1981 آرڈیننس آف ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن. ٹھیک ہے، اب اس آرڈیننس کو اگر آپ نکال کے دیکھیں اٹس این اولڈ لیجسلیشن. تو وہی لیجسلیشن جو ہے آفٹر دا 18 امینڈمنٹ پنجاب اور KPK نے تو اسے ایز اٹ از جو ہے اڈاپٹ کیا، ٹھیک ہے، جس میں وہ امپلائمنٹ کوٹا کی بات کرتے ہیں اور 2-3 چیزیں ڈفرینٹ چیزیں بتاتے ہیں. لیکن اگر آپ اسے ڈائسیکٹ کریں تو اٹس ناٹ اے ویری کمپریہنسو لیجسلیشن. بات ہی صرف ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنس کی امپلائمنٹ اور ریہیب کے کرتی ہے. رائٹس تو آپ کے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، کوالٹی آف لائف، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہاؤسنگ، رائٹ ٹو انجوائے لیجر ایکٹیویٹیز. نارمل انسان کین ناٹ ایون کمپریہینڈ جو ایشوز فیس ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ والی جو رائٹس ہیں بیسیکلی آئی واز ٹیلنگ یو کہ یہ رائٹ صوبوں نے تو اپنی حد تک امپلیمنٹ نئے لاس کر دیے. پنجاب اور KPK تھوڑے سے اس میں پیچھے رہ گئے کہ انہوں نے وہی آرڈیننس ایز اٹ از اڈاپٹ کر دیے ود مائنر چینجز. لیکن سندھ میں اور بلوچستان میں اسپیشلی بڑی پروگریسو لیجسلیشن کی گئی ہے جس میں تمام رائٹس ان کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس میں رائٹ ٹو پرائیویسی، رائٹ ٹو ہوم، رائٹ ٹو ڈیسنٹ امپلائمنٹ، رائٹ ٹو ہیلتھ، ایجوکیشن. میں آپ کا ایک ریئل لائف نیریٹو چاہوں گی بیکاز آئی نو آپ کے ایکسیڈنٹ کے بعد آپ نے آپ نے ٹریٹمنٹ کرائی اینڈ آف کورس آپ کا ہاسپٹل میں بہت آنا جانا تھا. بہت سارے کیسز جو ہیں ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے اسامہ، جہاں پہ نا ایک بڑا فنڈامنٹل پرابلم جو ڈفرینٹلی ایبل لوگ سامنے لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ افورڈیبل نہیں ہے، ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کی یہ جرنی کیسی رہی؟ دیکھیں میں واز پریولیج انف کہ میرے پیرنٹس افورڈ کر سکتے تھے. میں باہر بھی گئی، اپنی ٹریٹمنٹ لینے گئی، اور جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تب یہاں پہ اسپائنل انجری کی نہیں، اسپائنل انجری ہے، کوئی اسپیسیفک کوئی ٹریٹمنٹ سینٹر بھی نہیں تھا. بٹ آئی ہیو سین اوور دا ایئرز اب بہت چینج ہو گیا ہے وچ از سو گڈ، اور وہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب ایک اسپیسیفک ہاسپٹلس ہیں، ہیلتھ کیئر بہت کریے، اینڈ دس گورنمنٹ ٹو گیو اٹ گورنمنٹ کا بڑا، میں یہی بات کہنے والی تھی، انہوں نے بہت زیادہ انیشیٹوز کیے ہیں صحت انصاف. کیونکہ دیکھیے کرنٹ گورنمنٹ جو تھی دا اونلی گورنمنٹ جس کا ایک بڑا کلیئر ایجنڈا ہے، پالیسی ویژن ہے آن دا رائٹس آف ڈسیبلڈ کنسیڈرڈ ہیومن بینگ، اسٹیٹسٹکس کا پارٹ ہی نہیں ہوتے تھے. سو دس گورنمنٹ ایٹ لیسٹ، اور آئی تھنک ایک دفعہ جب ریکگنیشن ملتی ہے، ایک بندہ، ایک کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ بندہ باہر آتا ہے، مین اسٹریم کہیں آتا ہے، میڈیا پہ آتا ہے،
So they are followed by so many. ایک بندہ آواز اٹھاتا ہے اور پھر آپ نوٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ اس طرح لیکن اس میں بھی سنا ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اویئرنیس ہی نہیں ہے اپنے رائٹس کے بارے میں, ٹھیک ہے. وہ آپ والی بات بالکل ٹھیک جو ہم نے انیشلی ڈیورنگ دا شو بھی ڈسکس کی, جس طرح کہ کنزا کی کیس کو ہم ایک رول ماڈل بنا کے ہم نے ڈسکس کیا ان دا شو. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کیا, خاص طور پہ جب ہم رورل ایریاز کی بات کرتے ہیں. گورنمنٹ کا آپ نے حوالہ دیا, اس میں 2-3 انیشیٹوز, ایک صحت انصاف کارڈ ہے, پھر پاکستان بیت المال جو ہے اس نے فائنینشیل اسسٹنس جو ہے فراہم کی اینڈ ایوری تھنگ. لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ سارے انیشیٹوز جو ہیں, یہ سارے جو ہیں پروگرامز گورنمنٹ کی طرف سے جو ہوئے انیشیٹ, ان کو کلیم کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ اور اسپیشل CNIC ہونا چاہیے. اسامہ, وچ برنگز می ٹو مائی نیکسٹ کوسچن ٹو یو. ڈسیبلٹی جو ہے اس کو ہمارا قانون کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے؟ بیکاز دیکھیں اس کا میں نے خود دیکھا ہے, آئی یوز ٹو ورک سم ویئر جہاں پہ لوگ جھوٹے سرٹیفکیٹ پیش کر کے کہتے تھے ٹرائنگ ٹو گیٹ دا بینیفٹس جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے. تو قانون نے کیا کرائٹیریا ڈیفائن کیا گیا, کیا یارڈ اسٹک ہے میجر کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی یہ بندہ واقعی میں ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے یا ڈسیبل ہے اور اسی لیے اس کو رائٹس اینڈ پریویلیجز ملے؟ دیکھیں یہ یہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ پہلے فیڈرل سبجیکٹ تھا, اس کے بعد یہ پروونسز کو ڈیوالو ہوا. تو جو فیڈرل لیجسلیشن تھی آپ کی, جو آرڈیننس تھا 1981 کا, اس کی بڑی اسپیسیفک ڈیفینیشن تھی. وہ بتاتی تھی کوئی ایسی ڈسیبلٹی جو آپ کو کسی ایکسیڈنٹ یا کسی انجری کے بعد ہوئی ہے, یا آپ پیدائشی طور پہ کسی کوئی آپ کو ڈیفارمیٹی ہے اور اس میں یا آپ بلائنڈ ہو سکتے ہیں یا ڈیف ہو سکتے ہیں یا مینٹلی ریٹارڈیڈ. اب مینٹلی ریٹارڈیڈ از اے براڈ ٹرم, اس کو آپ کوئی اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. لیکن جو پروونشل لیجسلیشن سامنے آئی ہے ہمارے پاس, جیسے سندھ میں اور بلوچستان میں, انہوں نے اس ڈیفینیشن کو زیادہ ایکسپینڈ کیا اور زیادہ اچھا ایکسپلین کیا گیا. سندھ کی تو میں دیکھ رہی تھی کچھ ایسی ڈیفینیشنز دی ہیں اسامہ جس میں کچھ ایسے نیورولوجیکل ڈس آرڈرز انکلوڈیڈ ہیں جو کہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے. نمبر آف انویزیبل ڈسیبلٹیز تو بہت زیادہ, ان کی سینسری ڈسیبلٹی بہت زیادہ انہوں نے آل انکمپسنگ انہوں نے لیجسلیشن یہ چیز. تو کمنگ ٹوورڈز دا کنکلوژن آف دا شو, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی بیکاز آبویسلی ہمارا ایک قانون کا شو ہے, ٹھیک ہے. آئی تھنک پیپل لائک یور سیلف, آپ پہ اور مجھ پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے ہیلپ کریں اس حوالے سے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ لوئرز جو ہیں, بار ایسوسیشنز جو ہماری ہیں, ان کو ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے خاص طور پہ جب ڈفرینٹلی ایبل پرسنس کی بات آتی ہے, اس کے لیے زیادہ آسان, زیادہ میسر اینڈ انفیکٹ فار دیٹ میٹر زیادہ سستا بھی کرنا چاہیے؟ دیکھیں بڑی زبردست آپ نے بات کی, اٹس اے ویری پرٹیننٹ پوائنٹ جو آپ نے ابھی کہا ہے. ایکسیس ٹو جسٹس کا جو ذکر ہے وہ اسپیشلی بلوچستان کی جو لیجسلیشن ہے, جو ڈسیبل پرسنس کا 2017 کا ایکٹ آیا, اس میں اسپیسیفکلی ایک پروویژن ہے کہ ان لوگوں کو جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں ان کو فری لائرز پرووائڈ کیے جائیں گے, فری لیگل اسسٹنس دی جائیں گی. امپلیمنٹیشن کا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے, اور وہاں پہ پھر آتا ہے رول آف بار ایسوسیشنز اینڈ بار کاؤنسلز کہ وہ ایسی کمیٹیز بنائیں, ایسے ان کے ادارے ہوں اپنے, جو کہ کوئی بھی بندہ آئے, کوئی بھی ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ آئیں ان کے پاس جو کہ نہیں پے کر سکتے, جن کی پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے, ان کو فری لیگل ایڈ پرووائڈ کریں. ایک لوور مڈل کلاس ڈفرینٹلی ایبل پرسن جو ہے وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا, تو وہ اپنے رائٹس کیسے, یہ تو سارے لوگ جن کی ہم نے بات کی ہے کہ افورڈ کر سکتے, یہ ایسے کلاسز کو بلانگ کرتے تھے جو افورڈ کر سکتے تھے. آئی تھنک ان کے وکیل اچھے تھے, انہوں نے فیس ان سے نہیں مانگی فار دیٹ میٹر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت زیادہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہے کہ جب ڈفرینٹلی ایبل لوگ عدالتوں سے رجوع کریں, عدالتوں کا بھی کورٹ فرینڈلی ہونا چاہیے رویہ, جس طرح کہ آپ نے ارلیئر ڈیورنگ دا کانورسیشن مینشن کیا کہ پبلک اسپیسز جو ہیں ان کو ہمیں زیادہ ایکسیسیبل جو ہے وہ بنانا چاہیے. لیکن آپ کا بیکاز یو آر انسپریشن فار آل دا وومین آؤٹ دیئر, ٹھیک ہے, اسپیشلی دوز ہو آر ڈفرینٹلی ایبلڈ, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی خاص طور پہ جب آتی ہے اپنے رائٹس کے بارے میں بات کرنے کی؟ دس گوز فار ایوری بڈی, ناٹ جسٹ ڈفرینٹلی ایبلڈ, ہر ایک کو جو مارجنلائز ہو رہا ہے, جس کو لگ رہا ہے کہ اس کو فیل نہیں کرایا جا رہا کہ دے آر پارٹ آف دا سوسائٹی, دے آر پارٹ آف دا ویری فیبرک آف دس نیشن. آپ اپنی آواز ریز کریں اور یہ مت سوچیں کہ ایک آواز ہے تو کیا کر لے گی. ایک آواز سے ہی کہانی شروع ہوتی ہے اور آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا جاتا ہے. اور آئی تھنک ایک بہت ضروری یہ بات ہے کہ جو پالیسی میکرز وغیرہ کے لیے بھی جب کسی اور کے لیے چیز ڈیسائڈ کرتے ہیں نا, تو ان کو دے شوڈ ڈفرینٹلی ایبل پیپل شوڈ بی پارٹ آف دا کنورسیشن. ان کے لیے آپ مت بولیں, وہ خود اپنے آپ کو ایشوز بتائیں گے, وہ اپنے بارے میں بتائیں گے, زیادہ بہتر بتائیں گے. بلکہ آئی تھنک پارلیمنٹ میں بھی ان کی ریپرزینٹیشن ہر لیول پہ ہونی چاہیے, اور میرا خیال سے ہم ہر چیز گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ نہ کریں. سول سوسائٹی
ہمارا اپنا بھی بہت رول ہے جس میں ہم لوگوں کو فیل کرائیں کہ دے آر انکلوڈیڈ اور باقی ایوریبڈی از ویلکم. جس طرح کی عورت مارچز اوور دا پیریڈ آف ٹائم پچھلے 2 سالوں میں سامنے آئی ہیں, اس طرح کی ہم لوگ کیوں نہیں ڈفرنٹلی ایبل جینڈرز کے لیے سامنے لے کر آ سکتے. بیکاز مجھے یاد ہے, آئی واز ریڈنگ دس سمویئر کہ 60s اور 70s میں امریکہ میں برکلی کیلیفورنیا بڑی مشہور یونیورسٹی ہے, ٹھیک ہے, اس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نے ایک موومنٹ لے کر آئے تھے ڈفرنٹلی ایبل پرسنس کہ ہمیں ہمارے رائٹس تھے. سو یو نو آئی تھنک پاکستان میں بھی چاہے وہ لوئرز ہوں چاہے وہ ڈفرنٹلی ایبل پرسنز ہوں, ان کو بھی آپس میں ایک یونٹی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خود بھی آگے بڑھ کے اپنے رائٹس کو کلیم کرنا چاہیے. کے تھرو نہ دیکھیں, آپ ان کی ابیلٹیز کے تھرو دیکھیں, کیونکہ یو وڈ بی سرپرائزڈ کہ وہ آپ کو حیران کر دیں گے. بالکل اپنی کوئی والی بات ہے نا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے میٹر آف یور پرسپشن. بالکل. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ اسامہ ملک صاحب آپ کا, اینڈ تھینک یو سو مچ مس ثنا خورشید آپ کا کہ آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اینڈ یو چوز ٹو بی اے پارٹ آف آور شو. جی ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بیسیکلی آپ کو بتایا کہ جب ہم ڈفرینٹلی ایبل پرسنس کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے کیا قانون سازی پاکستان میں کی گئی ہے, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان کو کیا رائٹس دیتا ہے, اور کیا لیول ہے ان سب لیگل رائٹس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا, جہاں پہ اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ڈفرینٹلی ایبل پرسنس کو پاکستان میں لیگل جسٹس جو ہے وہ ملتا ہے. پرابلم اگر آتی ہے تو وہ ان کو سوشل جسٹس دینے میں ہے, اور جب ہم سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں تو بات آتی ہے ہمارے سوسائٹل نارمس, ہمارے سوسائٹل ایٹیٹیوڈز جو ان کی طرف ہیں ڈسکریمنیٹری. انفارچونیٹلی بات آتی ہے ٹیکنالوجی کی, جو کہ انفارچونیٹلی ہم ان کو نہیں اس حد تک فراہم کر سکتے اگر ہم ان کو لیگل رائٹس بھی دے رہے ہیں, اسپیشلی اسسٹو ٹیکنالوجیز جو ہوتی ہیں, اور اسی طرح سے ان سوشل سیٹ اپ اور انفراسٹرکچرز کی. سو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب سیکٹرز کے اوپر کام کریں اور ہم یہ پوری کوشش کریں کہ ہم ڈفرینٹلی ایبل پرسنس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلیں. بیکاز یاد رکھیں ڈسیبلٹی جو ہے وہ کسی بھی فارم میں ایک انیبلٹی نہیں ہے, رادر وہ ایک ڈائیورسٹی ہے جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی نوٹ پر اور اسی میسج کے ساتھ آج کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.